नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में मैं मोहम्मद मुशाहिद आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज का मौजू है ज़हनी सेहत और उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शौकत बेग साहब। डॉक्टर शौकत बेग साहब, मैं आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। शुक्रिया मुशाहिद। नाजरीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले बेहतर महसूस होता है कि मैं प्रोग्राम की तरतीब को बताता चलूँ, जो इस तरह है। ज़हनी सेहत की तारीफ़, ज़हनी सेहतमंद अफराद की खुसूसियात, ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होने वाले मनफी अवामिल, ज़हनी सेहत के हुसूल में घर, मुआशरा और स्कूल का रोल। तो आइए अब हम अपने गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं ज़हनी सेहत से। शौकत बेग साहब, ज़रा आप बताइए कि ज़हनी सेहत से क्या मुराद है? ज़हनी सेहत ये एक साइंस है। ज़हनी सेहत बिल्कुल जिस तरीके से जिस्मानी सेहत होती उसके मुमासिल है। आप देखे होंगे कि जिस्मानी सेहत में जिस्म की ज़रूरियात पर समझो सोचा जाता है। ज़रूरियात के अलावा उसमें पैदा होने वाली बीमारियां और बीमारियों का तदारुक और सेहत को बरकरार रखने के लिए कैसे हम जो है ना बैलेंस फूड का इस्तेमाल करें। बिल्कुल उसी तरीके से दिमागी सेहत का भी मामला है। जिस तरीके से आप जिस्मानी सेहत के बारे में आप फ़िक्र करते हैं, उनके बीमारियों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, जी। तो बिल्कुल उसी तरीके से दिमागी सेहत से मुताल्लिक़ भी आप जो है ना उसके सेहतमंदी के ताल्लुक़ से, उसकी बीमारियों के ताल्लुक़ से, उसके बीमारियों के तदारुक के ताल्लुक़ से, ताकि सेहतमंद फ़र्द मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बने, इससे मुताल्लिक़ साइंस को ही हम दिमागी सेहत कहते हैं। शौकत साहब जी, कुछ माहिरीन का हवाला देते हुए अगर ये बात आप जो है वाज़ेह कर दें बिल्कुल, तो ये जो है ज़रा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल रहेगा। मुशाहिद साहब, आप देखिए इस ज़मन में सबसे पहले क्रो ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने ख़ास तौर से ये कहा है, मेंटल हाइजीन इज़ अ साइंस दैट डील विद द ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रिवेट्स ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके मानी ये हुए कि दिमागी सेहत की साइंस वो साइंस है जिसका ताल्लुक़ इंसानी बहबूद से है और इंसान से मुताल्लिक़ सब कामों को मुतासर करती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इंसान के बहबूद के लिए ज़हनी सेहत, हाँ, इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल कि बिल्कुल अगर एक इंसान ज़हनी तौर पर सेहतमंद है तो वो हम जो है सारे आलम के लिए, सारे इंसान के लिए फलाह और बहबूद, कामयाबी और कामरानी के लिए वो जो है काम कर सकता है। यही ना हुआ? न सिर्फ बहबूद मुशाहिद साहब, अच्छा। बल्कि वो तमाम फील्ड्स जिसमें इंसान के मुस्बत पहलू हैं, मसलन जैसे कि पढ़ने लिखने का फील्ड, हाँ, प्रोफेशनलाइजेशन का फील्ड या कोई और तरक्की का फील्ड, ये तमाम फील्ड में पॉजिटिव डेवलपमेंट ही दिमागी सेहत कहलाती है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी के हर शोबे-जात में हो, खा वो घर हो, समाज हो या वो जो है प्रोफेशन हो, खेल कूद का मैदान हो, लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरी हो, हर मैदान बिल्कुल बिल्कुल मुशाहिद साहब। और एक समझिए कि माहिरीन ड्राइवर ने इसके दिमागी सेहत के ताल्लुक़ से कहा है कि मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर इट प्रिजर्वेशन। उसके माने ये हुए कि दिमागी सेहत की साइंस का मतलब है कि दिमागी सेहत के क़वानीन की तलाश करना और उनकी हिफाजत की तरकीब करना। ये ड्राइवर के मुताबिक है। अच्छा, इसको आप ज़रा सा मज़ीद थोड़ा सा इस पर जो है रोशनी डाल दीजिए या तशरीह कर दीजिए थोड़ा सा। जैसे हम कोई काम करते हैं, वो काम अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, उसके बारे में हम अगर कोई मालूमात रखते हैं तो हम उससे मुतालिक जो है ना क्या करते हैं, मालूम है, क़वानीन बनाते हैं। तो ज़हनी सेहत से मुराद ये है कि उसके अच्छे क़वानीन बनाना और उसको कीप अप करने के लिए तरकीब करना। अच्छा, समझे मुशाहिद साहब? जी। और कुछ जो है कहना चाहेंगे ज़हनी सेहत के बारे में? इसके बारे में और भी डेफिनेशंस हैं। लडल ने भी अपना जो है ना इजहार ख्याल किया का है। उनका कहना है कि मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू मेक एडिक्वेट एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट ऑन द प्लान्स ऑफ रियलिटी। यानी दिमागी सेहत का मतलब यह है कि असलियत की सतह पर माहौल से काफ़ी तस्विया करने की सलाहियत करना। यानी सीधी सी बात है कि आप
جو آپ کا ماحول ہے اطراف کا ماحول میں آپ اچھے کیسے ایڈجسٹ ہوں گے. اچھا اچھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے سامنے والے آدمی کو روک دیں. ایسا نہیں, سامنے والے کی بھی ضرورتوں کا آپ خیال کریں. اچھا اچھا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈیکیٹ ایڈجسٹمنٹ یعنی کہ سماج میں مطابقت پیدا کرنا. ہاں, یا توازن کے ساتھ. توازن کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان سماج میں اپنے آپ کو مطابقت جو ہے پیدا کر لے اور سماج کے حاجت اور ضروریات اور اس کے ساتھ چلے, اس کو جو ہے صحت مند انسان جو ہے کہا جا سکتا ہے. یعنی اس میں بہت ضروری پازیٹیو ہے, یعنی مثبت اس کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, نیگیٹیوٹی نہیں. اچھا. تو اسی کو تو ہم صحت مندی کہیں گے دماغ کی. تو ڈرائیور کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں مثبت طریقے سے ایڈجسٹ ہوتے ہوئے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہوئے آپ آگے جانا, کیونکہ ماحول جو ہے نا آپ کا بہت بڑا وسیلہ ہے, جس میں آپ تعلیم پاتے ہیں, جس میں آپ کو جو ہے نا حفاظت ملتی ہے, جس میں آپ آرام کرتے ہیں, جس میں آپ لکھتے پڑھتے ہیں, جس میں آپ اپنے پروفیشن کی بنیاد ڈالتے ہیں, جس میں آپ کو ترقی ملتی ہے. یہ ماحول ہے, اس میں آپ کا پازیٹیو رول بہت ضروری ہے. اسی کو ہم دماغی صحت کرتے ہیں. اگر یہ رول سے آپ ہٹ جا رہے تو دماغی صحت سمجھو ٹوٹ جا رہی. تو یہ ڈرائیور کا کہنا ہے. شوکت صاحب, ایک ماہر نفسیات کا یہ بھی قول تھا جی جی کہ وہ فرد جو احساسات, محسوسات اور جذبات کے مابین توازن برقرار رکھ سکے اس کو بھی ہم ذہنی طور پر صحت مند کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل مشاہد صاحب, یعنی جو جذبات ہے اس کا جو میلان ہے وہ یعنی متوازن ہو, وہ توازن کے ساتھ رہے. کب ہنسنا ہے, کب رونا ہے, کب جو ہے نا آپ کے احساسات کو استعمال کرنا ہے, یعنی اس کی بلوغت ہے وہ بالکل ایسے ہی سمجھو کردار کو, ایسے ہی کاموں کو ہم انسانی صحت مندی یا دماغ کی صحت مندی کہیں گے. آخر میں مرزا شوکت بیگ صاحب, اگر یہ کہا جائے کہ ایک صحت مند انسان جسمانی طور پر, ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر توازن کو برقرار رکھے, اس کو ہم ذہنی طور پر صحت مند انسان کہہ سکتے ہیں. بالکل مشاہد صاحب. شوکت بیگ صاحب, اب آئیے ہم عنوان کے جو ہے دوسرے جو ہے حصے میں یا جو ہے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. جی. یعنی کہ وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو ایک صحت مند افراد کے اندر پائی جاتی ہیں, اس کو ذرا آپ جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالیے تو. بالکل مشاہد صاحب, سب سے پہلی خصوصیت ہے قوت برداشت, جس کو آپ ٹالرنس کہتے ہیں. اچھا اچھا. ایک سامنے والا آپ سے کوئی حاجت یا آپ سے کوئی ضرورت جو ہے نا کرتا ہے, آپ سے اپنی چیزیں تکمیل کرنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس درمیان جو ہے نا آپ تھوڑے بہت غصہ ہو جائیں, تو آپ اس کو برداشت کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ اس سے بیہیو کریں گے, وہ آپ کا انٹیلیجنٹ بیہیویئر ہے. تو یہ جو ہے نا ایک خصوصیت ہے دماغی صحت مند فرد کی کہ وہ اپنے میں قوت برداشت یا ٹالرنس رکھے اور جو صحیح کام ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے مشاہد آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذہنی طور پر جو انسان صحت مند ہے وہ صبر و تحمل کا پیکر ہوتا ہے. بالکل. وہ اپنے پیشنس کو اور ٹالرنس کو کبھی بھی جو ہے ہاتھ سے جو ہے جانے نہیں دیتا. اور اکثر و بیشتر ایسے وقت آتے ہیں, حالات آتے ہیں جس میں عام انسان جی اپنے جذبات کو قابو میں جو ہے نہیں رکھ سکتا اور اپنے وہ پیشنس کو, ٹالرنس کو کھو دیتا ہے. تو ایک ذہنی طور پر صحت مند انسان جو ہے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور صبر و تحمل سے جو ہے کام لیتا ہے. بالکل. جی, یہ فرسٹ کیریکٹرسٹک ہے. تو مشاہد صاحب اس کی دوسری خصوصیت ہے سیلف کانفیڈنس اور خود اعتمادی. یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اس کام کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیے اور انٹیلیجنٹلی ذہنی طور پر اس میں ریئیکٹ ہوئیے, اس کے کئی ایک جو ہے نا حل تلاش کیجئے اور جو بھی حل موضوع ہیں اس پر جو ہے نا اپلائی کیجئے. یعنی یہاں پر جو فرد اس کاموں میں انوالو ہو رہا اس کی اہلیت کا مظاہرہ ہوتا, وہی اہلیت اس کی خود اعتمادی کہلاتی ہے. اس کے لیے اس کو کول رہنا اور اپنے دماغ سے سوچنا اور صحیح حل جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹ کرنا اس کا فرض بنتا ہے. ہم اسی کو خود اعتمادی کہتے ہیں. اچھا. اس کا مطلب جو ہے یہ ہوا کہ جو انسان ذہنی طور پر صحت مند ہے وہ فلی کانفیڈنٹ رہتا ہے, خود اعتمادی سے پر رہتا ہے اور جو بھی کام کرتا ہے وہ بہت سوچ کر, بہت سمجھ کر اور پھونک کر قدم اٹھاتا ہے اور وہ اپنے آپ میں جو ہے کانفیڈنٹ رہتا ہے کہ
جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. بالکل اسی کو ہم خود اعتمادی خود کہتے اعتمادی ہیں. کہتے ہیں. اس کا تیسرا گر یا تیسری خصوصیت جو ہے نا اس کی اپنی فلسفہ زندگی ہے. اچھا اچھا اچھا. کوئی ایک آدمی کو جب اس دنیا میں رہنا ہے، بسنا ہے اور اپنے کام تمام کرنا ہے تو اس کی اپنی ایک فلسفہ زندگی ہونا چاہیے. اچھا. اور اس کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں آفٹر آل میرے کو جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے یہاں سے جانا ہے. اچھا. تو اس کا ایک نظم العین ہونا چاہیے، اس کا ایک نظریہ زندگی ہونا چاہیے. اچھا. تو یہی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے اس کی فلاسفی آف لائف کہلاتی. تو وہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے پازیٹیو جو ہے نا ایکشن کرتا ہے. یہی اس کی جو ہے نا صحت مندی کی نشانی ہے. اچھا اچھا. اگر ہم اس کو فلاسفی آف لائف کو یا جو ہے فلسفہ زندگی کو شوکت صاحب اگر اس طریقے سے کہیں کہ ایک صحت مند انسان جو کہ ذہنی طور پر ہے اس کے اپنے سوچنے کا، سمجھنے کا، کام کو کرنے کا اپنا ایک منفرد طور اور طریقہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. جو کہ دوسرے انسانوں سے منفرد ہوتا ہے، الگ تھلگ ہوتا ہے. ہر معاملات میں وہ ایک اپنا غور و فکر رکھتا ہے، ایک اپنا وہ جو ہے نظریہ رکھتا ہے اور وہ اپنے طور طریقے پر اس کام کو انجام دیتا ہے. تو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کو جو ہے فلاسفی آف جو ہے لائف کہتے ہیں یا فلسفہ زندگی کہتے ہیں. بالکل مشاہد صاحب. اس کا جو تیسرا رول ہے وہ ہے افراد میں جذباتی بلوغیت. اچھا اچھا اچھا. ایموشنل میچورٹی جس کو کہا جا سکتا ہے. یعنی ایموشنز آپ بہتر جانتے ہیں، کسی کا غم ہے، غصہ ہے، ہاں یہ سب جو ہے نا ایموشنز ہے. یعنی جہاں پر ضروری ہے وہاں پر ان چیزوں کا استعمال کیا جائے. بہت زیادہ غصے میں آنا بھی سامنے والے کے لیے برا ہے، خود کے لیے برا ہے. ہاں خوشی کے وقت خوشی کا اظہار کیا جائے. ویری امپورٹنٹ یہ ہے کہ کہیں آپ غصہ ہونے سے پہلے آپ یہ ضرور سوچ لیں کہ بھائی اس میں توازن ہونا چاہیے ورنہ کام بگڑ سکتا ہے. یہ نیگیٹو عناصر ہے. جو انسان اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے وہی انسان صحت مند کہلاتا ہے. اچھا اچھا. اگر ہم اس میں جو ہے یہ بات جو ہے کریں بالکل کہ ایک ذہنی طور پر صحت مند انسان جو ہے جذباتی طور پر مستحکم ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی خوشی پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یا اپنے جذبات کو جو ہے قابو میں نہیں رکھ پاتے. اس طریقے سے ایک صحت مند انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور جو بھی وہ فیصلہ لیتا ہے وہ جذبات میں نہیں لیتا ہے بلکہ وہ اس میں میچورٹی ہوتی ہے، اس میں اس کو جو ہے بلوغیت جس کو آپ نے نام دی کہ وہ جو ہے کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی کام جو کرتا ہے تو وہ اس میں اس کا جذبات یعنی کہ ایموشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. وہ بہت سوچ کر سمجھ کر کے پیسفلی اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے اپنے کام کو. تو میں جہاں تک جو سمجھتا ہوں کہ جو ہے اسی کو جو ہے جذباتی مستحکم کا نام جو دیا جا سکتا ہے. جی اس کے آگے اور آئندہ جو خصوصیت ہے وہ ہے ماحول سے مطابقت کرنا یا ماحول کی معلومات رکھنا. اچھا. ماحول ایک فرد کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے. اگر اس کو انجانے طور سے یا لاشعوریت سے انہیں استعمال کر رہا تو خود کے لیے دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایسی صورت کے لیے وہ اپنے علم کا استعمال کرے اور ماحول کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا خود کی سمجھیے کہ ترقی کرے اور دوسروں کو بھی نقصان نہ دے. تو یہ ہے ماحول کی سمجھیے کہ معلومات یا ماحول کا صحیح استعمال کرنا. اچھا اچھا. اسی لیے تو وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک جو ہے تعلیم یافتہ انسان یا ایک جو ہے ذہنی طور پر صحت مند انسان وقت اور حالات کے حساب ہی سے اپنے آپ کو ڈھالے کیونکہ جو ہے بدلتے ہوئے حالات ہیں، بدلتے ہوئے وقت ہیں، سماج ہے، اس کے تقاضے سے جو ہے الگ ہوتے ہیں. اس لیے ایک صحت مند انسان جو کہ ذہنی طور پر ہے وہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے ماحول کے عین مطابق ڈھال لیتا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. اب نیکسٹ ہے ہم آہنگی اور جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے ایبلٹی ٹو ایڈجسٹ. اچھا. جب آپ دوسروں کے ساتھ میل جول پیدا کرتے ہیں تو اس میں رشتہ کی پیدا کرنا بہت ضروری ہے، ان کا ایکسیپٹنس ہونا ضروری ہے. اگر آپ جو ہے نا ان سے رشتہ کی پیدا کر کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر کے اپنے کام کو اگر آپ سمجھے تکمیل کریں گے یا اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو ہم اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں معلوم ہے ہم آہنگی کہتے ہیں یا ہم اس کو کوآرڈینیشن کرتے ہیں. اگر یہ ہم آہنگی ٹوٹ جاتی ہے تو کام کا تکمیل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا. تو ایسی صورت میں جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے آپ صحت مندی نہیں کہیں گے. صحت مندی کی تو علامت یہ ہے کہ آپ ہم آہنگ ہو جائیں، آپ کوآرڈینیٹ کریں. بالکل بالکل.
تو اسی کو جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے، ہم آہنگی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اور کچھ؟ اس کے بعد جو دوسرا ہے point وہ ہے فیصلے کرنا یا ڈیسیژن میکنگ ہے۔ اچھا، قوت فیصلہ جس کو جو ہے کہا۔ قوت فیصلہ دیکھیے اس میں عام طور سے آپ دیکھتے بعض جو ذہین افراد رہتے، بعض جو سمجھو زیادہ سمجھیے کہ بیلنس لوگ رہتے، وہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے، اپنے فیصلے کرنے کے لیے کئی ایک جو ہے نا حل تلاش کرتے، ہاں، جس میں ان کی اہلیت کا مظاہرہ ہوتا۔ اب یہ گھر سے اور جو ہے نا ورثے سے یہ ساری باتیں آتی ہیں، فیصلے کرنے کی صلاحیت، جس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا فیصلے لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے فیصلے لینے میں دوسروں پر ڈیپینڈ ہے تو یہ صحت مندی کی نشانی نہیں ہے۔ صحت مندی کی نشانی یہ ہے کہ فیصلے خود لے پانا۔ اور اس میں شوکت صاحب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحت مند انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتا ہے، بالکل، اور وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ جو ہے نہیں رہتا۔ بالکل۔ اور اکثر و بیشتر ہم جو ہے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ افراد جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل، اور فیصلہ یا نہیں لے اس کا پاتے، ڈیسیژن جو ہے نہیں لے پاتے، الٹا وہ غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں اور جو ہے نا ان کا نان کوآرڈینیشن شروع ہو جاتا۔ یہی سمجھو صحت دماغ کی بگڑتی ہوئی حالت ہے، اس کو ہم دماغی صحت نہیں کہیں گے۔ دماغی صحت سے مراد یہ ہے کہ فیصلے لینے کی صلاحیت میں جو ہے نا پازیٹیو، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا۔ جو انسان یا جو فرد صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتا ہے وہ مانو کہ ذہنی طور پر صحت مند انسان۔ بالکل بالکل۔ ایک فرد کو دماغی صحت کی طرف توجہ دینا ہی صحت مندی کی نشانی ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کی طرف توجہ دے رہے، آپ کیپ فٹ ہو رہے، آپ کی باڈی پوری جو ہے نا صحت مند ہے، اور آپ کسی جسم کے حصے میں اگر تکلیف ہو رہی تو اس کا راست تعلق آپ کے دماغ پہ ہوتا، اس کا اثر دماغ پہ ہوتا۔ لہٰذا ایک صحت مند یا دماغی صحت مند فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کی پوری جو ہے نا حفاظت کرے۔ جی شوکت بیگ صاحب، اسی بات کو ارسطو نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، یعنی کہ ایک تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ پرورش پاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی صحت مند کے لیے جسمانی صحت بھی درکار ہوتی ہے، اور ایک انسان جو جسمانی طور پر صحت مند ہے وہی ذہنی طور پر بھی صحت مند رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی حفاظت کرنا، اچھا اپنے آپ کو جو ہے نا محفوظ رکھنا، اس قابل رہنا کہ بھئی اچھے برے معاملات میں اپنے کو جو ہے نا الگ رکھے اور اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس کی خصوصیت ہے۔ آئیے شوکت صاحب، اب ہم اس موضوع کے اگلے حصے پر جو ہے گفتگو جو ہے شروع کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو شوکت صاحب، ذہنی صحت پر منفی اثر انداز ہونے والے عوامل وہ کون کون سے ہیں؟ ذرا اس پر بھی آپ جو ہے روشنی ڈال دیجیے۔ ہاں مشاہد صاحب، اگر ہم کسی بھی شخصیت کے یا کسی بھی چیز کے منفی پہلو کو اگر معلوم کرتے ہیں اور اس کا اگر ہم تدارک کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے منفی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں۔ اگر آپ کے صحت میں کچھ معاملات بگڑ جا رہے، آپ بیمار ہو جا رہے یا کوئی اور پریشانی ہو جا رہی، تو اس کا راست جو ہے نا دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے منفی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا اور کیا ہے پوائنٹ؟ اس کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے معذوریت۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں جی، ان کی معذوریت ان کو انفیریارٹی کمپلیکس میں لے جاتی ہے۔ اچھا اس کا راست اثر جو ہے نا ان کے دماغ پر ہوتا ہے۔ اچھا تو ایسی معذوریت کے لیے اس کا کچھ الٹرنیٹ یا اس کا کچھ ایکویولنٹ اگر آپ کر رہے تو ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے عوامل سر؟ اس کے بعد معذوریت کے بعد جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، جسمانی خامی ہے، جسمانی توازن کو برقرار رکھنا ہے، یہ چیزیں ہیں منفی خصوصیات میں ہیں۔ گھر کا کچھ رول نہیں، اس میں سماج کا بہت بڑا اثر ہے۔ آپ جس سماج میں رہتے، اگر اس سماج میں اگر آپ پازیٹیولی یا مثبت طور پہ آپ ریئیکٹ ہو رہے تو نہ صرف آپ کی پرسنالٹی ہائی لائٹ ہوتی بلکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آپ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ منفی کی بات سر کر رہے تھے۔ تو اس لیے میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں آپ کا منفی پہلو نہیں آ پانا،
اس لیے آپ جو ہے نا کیا رہنا معلوم ہے پازیٹیو رہنا، یعنی آپ غصے میں آ جا رہے یا پھر آپ کو کچھ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے صحیح طریقے سے آپ ریئیکٹ ہو نہیں پا رہے، آپ کی جو بلوغیت ہے وہ صحیح نہیں رہ رہی، جو آپ کی جذباتی بلوغیت ہے، تو اس سے کیا ہوتا معلوم ہے آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے نا تھوڑا سا سمجھیے کہ اس پہ اثر پڑتا ہے، اور سامنے والے بھی اس سے جو ہے نا کیا ہوتے ہیں معلوم ہے نالاں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم شوکت صاحب اگر ہم جو ہے منفی پہلو کو دیکھیں یا جو عوامل منفی جو ہے ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو مختصر میں یہ کہہ لیں کہ بیماری، جسمانی نقص، بالکل، گھر اور خاندان، مثال کے طور پر والدین کے مابین اچھے رشتے کا نہ ہونا، ان کے سامنے یعنی کہ جو ہے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کا ہونا، یا آئسولیشن ہونا، الگ ہونا، اور سماج میں جو ہے بچے جو ہے الگ تھلگ آئسولیٹڈ رہتے ہیں، یا جو ہے ماں باپ یا والدین کے بیچ میں جو ہے طلاق جو ہے ہو جاتا ہے، یا جو دوست وغیرہ ہیں وہ خراب مل گئے، اسکول کا ماحول اچھا نہیں ہے، اساتذہ کا رویہ مثبت نہیں ہے، ان کا طریقہ ٹھیک ہے مشاہد صاحب، میں اس کو جو ہے نا ایک چھوٹے سے اس میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ خاندان کے تاثرات دماغ پر بہت زیادہ پڑتے ہیں، لہٰذا ماں باپ محبت کے ساتھ گھر میں رہنا، محبت کا ماحول گھر میں دینا ضروری ہے۔ یعنی منفی اس میں یہ پہلو ہے کہ ماں باپ جھگڑنے سے بچے میں جو ہے نا جھنجھلاہٹ آ جاتی، اور وہ بچہ باہر جا کے ایسے ہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا، ان کے جذبات اور نفسیات پر اس کے منفی، جیسا کہ آپ دیکھیے، جیسے آپ بتائیں کہ بھئی ڈائیورس یا طلاق کی وجہ سے ماں جو ہے نا سوتیلی ہونے کے بعد بیٹا تک انہیں بچے کو نہیں بولتی، تو ظاہری بات ہے انہیں جا کے باہر ہمدردی کا کوئی جو ہے نا یہ کرنے والا نہیں ہے انہوں، تو لہٰذا جو ہے نا خاندان کا منفی اس میں بہت بڑا رول ہے۔ اس کے ساتھ اسکول کا بھی ہے، اسکول میں اساتذہ جو ہے نا ہمدردانہ رویہ نہیں یہ کر رہے، بچوں کو مار رہے، یا پھر ان کو جو ہے نا یہ عادت ڈال دی ہے کہ نظم و ضبط مار کے ذریعے جو ہے نا اگر پھیلایا جا رہا، تو یہ نظم و ضبط کوئی مناسب نظم و ضبط نہیں ہے۔ بچہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کام کو طے کرنے کے لیے مار پیٹ کا کام کرتا ہے، تو یہ سارے جو عوامل ہیں منفی عوامل ہیں۔ جی شوکت صاحب، اب ہم آج کے موضوع کے آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، بالکل، اور جو کہ سب سے اہم ہے آج کی گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ذہنی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے گھر، معاشرہ اور اسکول کا کیا رول ہونا چاہیے، اس پر آپ ذرا سا روشنی ڈالیے۔ بالکل مشاہد صاحب، یہ تو بہت ہی اہم عوامل ہیں جس کے ذریعے بچہ جو ہے نا اپنی صحت مندی کا یا دماغ کی صحت مندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا عنصر ہے اس کا گھر، گھر کے تمام افراد اگر ماں باپ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، بچے کے سامنے اختلافات کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، اور ویری امپورٹنٹ بچے میں کانفیڈنس اگر ان کو ڈیولپ کرنا ہے تو ایک افیکشنیٹ پیار و محبت کا ماحول پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے پاس کتنے بھی اختلافات ہونے دیجئے، لیکن ماحول تو محبت کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرتے ہیں تو بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں، جب بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں تو بچہ اپنے تمام کاموں کو بہت آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ حل کر پاتا، تو یہ جو ہے نا خاندان کا رول ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو اس طریقے سے کہیں کہ والدین کا رول ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، بالکل، یعنی کہ جمہوری ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی، بچوں کے ساتھ وہ اچھے سے پیش آئیں، منفی جو ہے طور پر یا غصے سے، اور ان کو جو ہے بہت زیادہ تحفظ بھی نہ دیں اور ان کو بہت زیادہ چھوٹ بھی نہ دیں، بلکہ ایک جو ہے ڈیموکریٹک انداز میں، جس میں جو ہے ایک انصاف ہے، برابری ہے، اور جو ہے بھائی چارگی وغیرہ ہے، جو اس کے اصول ہیں اس کا جو ہے خیال رکھا جائے۔ بالکل مشاہد صاحب، اس کے بعد سر جو ہے معاشرے پر دوسرا جو عنصر ہے ویری امپورٹنٹ ہے، وہ ہے معاشرہ یا سماج۔ اچھا، یہ جو ہے نا ایک فرد کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اچھا، معاشرے میں ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اپنی ترقی کرتا ہے، نامور ہوتا ہے، اور سارے لوگوں کو جو ہے نا ان پر اثر کرتا ہے، تو لہٰذا معاشرہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے اطراف و اکناف کے جو لوگ ہیں، اور ان جس ماحول میں رہ رہا، وہ ماحول اگر اس کو پازیٹیوٹی ڈیولپ کر رہا، اس کے ساتھی ہیں، ہم عمر کے بچے ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار ہیں،
ہاں یہ سب لوگ اس کے ساتھ پازیٹیولی ڈیولپ ہو رہے تو اس میں بھی سیلف کانفیڈنس ہوتا اور وہ بھی ایک ترقی کا جو ہے نا ضامن بن جاتا، آگے جو ہے نا تعلیم حاصل کرتا، اپنی حفاظت ہوتی، وہاں پہ سیر و تفریح سے جو ہے نا انہیں اپنے آپ کو جو ہے نا محظوظ ہوتا، اس طریقے سے تمام کاموں کو لے کر انہوں آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ بھئی اچھا معاشرہ، اچھا ماحول، اچھی سماج ایک بچے کو اچھی ذہنی صحت دیتا ہے۔ اچھا، اسکول کا رول ذرا سا آپ بتا دیجیے۔ اسکول کا رول یہ تمام چیزوں کی غمازی کرتا ہے، چاہے وہ خاندان ہو چاہے وہ سماج ہو۔ اسکول غمازی کرتا ہے معاشرے کی، اسکول غمازی کرتا ہے خاندان کی، اسکول غمازی کرتا ہے اطراف و اکناف کے ماحول کی۔ اسکول کا ماحول اچھا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا اساتذہ اکرام ہیں، یہ لوگ بچوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کریں، ان کے مسائل کو بغور سنیں اور جو ہے نا بہت ہی پیشنس کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کریں۔ یہ ایک طریقہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ان کے جو پڑھانے کا طریقہ، جیسے آپ بتا رہے ہیں جمہوری انداز ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کو جو ہے نا ان میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا، ان میں سوچ و فکر کرنے کی جو ہے نا ان میں تربیت دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بچہ اپنے سارے مسائل کو بھی اسی انداز میں حل کریں گا۔ یعنی ان کا جو درس و تدریس کا طریقہ ہے، جو اسٹریٹجی جو انہوں استعمال کرتے، وہ چائلڈ سینٹر ہونا، پروجیکٹ میتھڈ ہونا اور ناول، جس میں کریٹیوٹی بچے جو ہے نا اس کو آگے بڑھائیں اور اپنے سارے کاموں کو جو ہے نا حل کر پائیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے نا اسکول کا ہونا چاہیے۔ ناظرین، گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آئیے ہم اس کے اہم نکات پر روشنی ڈالتے چلیں۔ ذہنی صحت کی تعریف، ذہنی صحت مند افراد کی خصوصیات، ذہنی صحت پر اثر انداز ہونے والے منفی عناصر، ذہنی صحت کے حصول میں گھر، معاشرہ اور اسکول کا رول۔ ڈاکٹر شوکت بیگ صاحب، آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ مشاہد، تھینک یو۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جدید تعلیمی نفسیات، شریف احمد خان، تعلیمی نفسیات کے نئے زاویے، مسرت زمانی، تعلیمی نفسیات، ابراہیم خلیل، ایڈوانس ایجوکیشنل سائیکالوجی، ایس کے منگل، ایجوکیشنل سائیکالوجی، کلشریستھا، ایڈوانس ایجوکیشنل سائیکالوجی، ایس ایس چوہان۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ نظامت فاصلات تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدرآباد 500032۔ عزیز طلبہ، آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، آداب۔